नूरी, बेटा छत से कपड़े उतार लाओ। शाम हो चुकी है, देखो आसमान पर बादल छा गए हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो सारी मेहनत ज़ाय हो जाएगी, सारे कपड़े भीग जाएंगे और अगर नीचे गिर गए तो दोबारा से धोने पड़ेंगे। मैं उस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे में जा रही थी जब अम्मी ने मुझे बुलाया। अम्मी, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, फिर कपड़े उतार कर ले आऊँगी। ठीक है बेटा, ध्यान से ले कर आना, ऐसा ना हो कि फिर तुम अपने किसी और काम में मसरूफ़ हो जाओ और इस बात को भूल जाओ। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, दोबारा तुम्हें आवाज़ें ना देनी पड़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए आ गई थी। अम्मी की बात बिल्कुल सही थी, बारिश बस आने ही वाली थी और तूफ़ान के आसार भी नज़र आ रहे थे। कपड़े उतार कर नीचे ले जाना बहुत ज़रूरी था, वरना सारी मेहनत ज़ाय हो जाती। ठंडी ठंडी हवा के थपेड़े मुझे अपने चेहरे पर बहुत भले महसूस हो रहे थे। कपड़े तार पर से उतारकर वहीं कुर्सी पर रखने के बाद मैं चार दीवारी पर हाथ लगाकर आंखें बंद करके चेहरा आसमान की तरफ करके खड़ी हो चुकी थी। गर्मी के बाद इतनी ठंडी हवा का एहसास मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने कितनी देर हो गई थी मुझे यहाँ ऐसे खड़े हुए जब वो कुसीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। इस वक्त लड़कियों का छत पर आना मुनासिब नहीं, चलो जाओ नीचे। क्या काम है तुम्हारा मगरिब के बाद छत पर? मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरे पड़ोसी गुस्से से मुझे घूर रहे थे, मगर उनकी आंखों के रंग मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रहे थे। उसकी आंखें उसके लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही थी। आंखों में मेरे लिए मोहब्बत नज़र आ रही थी और लहजे में सख्ती। मैंने भी उसे गुस्से से कह दिया, तुम्हें क्या मसला है? मैं मगरिब के बाद छत पर जाऊं या कब्रिस्तान में, तुम्हारा क्या लेना देना इस बात से? वो गुस्से से मुझे घूरने लगा। अभी 2 मिनट के अंदर अंदर तुम नीचे जाओ, वरना मैं तुम्हारी अम्मी से शिकायत लगा दूंगा। तभी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। बारिश की वजह से मैं जल्दी से कपड़े उठाकर नीचे आ गई थी। तभी मैंने देखा कि उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट रेंग रही थी। मैं जल ही गई। मैं तुम्हारे कहने पर नीचे नहीं आ रही, बल्कि बारिश की वजह से जा रही हूँ, और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। बड़बड़ाते हुए मैं नीचे आ गई थी और कामों में अम्मी की मदद करवाने लगी। आज बारिश कितने दिनों के बाद हो रही है अम्मी, मौसम कितना अच्छा हो गया है, दिल जा रहा है गरम गरम पकौड़े बनाऊं। मैंने फरमाइश की तो अम्मी कहने लगी, हाँ ठीक है, अब्बा से कह दो कि वापस आते हुए सामान लेते आएं। रात को खाना खाने के बाद मैं एक बार फिर से छत पर आ गई थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं बारिश में पूरी तरह से भीग रही थी। अंधेरा होने की वजह से अम्मी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं था, वरना वो तो मुझे बारिश में भीगने से मना करती थी। कहती थीं कि इस तरह से लड़कियों की बेपर्दगी होती है। हालांकि घर में मैं अकेली होती हूँ, मगर आसपास की छतें ऊंची थीं और जो कोई भी अपनी छत पर होता वो मुझे देख सकता था, और मेरी अम्मी इस मामले में बहुत एहतियात करती थी। अभी उनके सोने के बाद मैं छत पर आ गई थी। खुली फ़ज़ा में इस हल्की हल्की बारिश में भीगना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत सुकून महसूस कर रही थी जब वही गुसीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। ये क्या हरकतें हैं लड़की, तुम्हें मैं कितनी बार मना कर चुका हूँ कि शाम के बाद तुम छत पर मत आया करो। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है क्या? और अब तुम बारिश में भीग रही हो, अगर बीमार पड़ गई तो? मैंने आंखें खोल कर देखा, वो मेरे सामने ही खड़ा था। उसकी नज़रें ऐसे मेरे वजूद में गड़े जा रही थी। मैं बुरी तरह से गड़बड़ा गई। बड़ी सी चादर मैंने अपने इर्द गिर्द लपेट ली थी। तुम क्या हर वक्त छत पर ही रहते हो? हर वक्त क्या मुझ पर ही नज़र रखते हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे तो उस पर एकदम से गुस्सा आ गया था। मैं तो तन्हाई को एंजॉय कर रही थी और समझ रही थी कि आसपास कोई भी नहीं है, मगर मुझे क्या पता था कि हमेशा की तरह उसकी नज़रें मेरा ही तवाफ़ कर रही थी। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, जाओ नीचे, वो चिड़चिड़ाते हुए बोला था। तभी मुझे अपनी छत पर एक साया सा नज़र आया। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। वो घबरा गया। क्या हो गया? यहाँ पर मैंने कुछ देखा है। कोई साया था जो मेरी तरफ आ रहा था। वो सफ़ेद रोशनी की तरह था। वो देखो वहाँ पर है। मैं कभी छत के एक कोने की तरफ इशारा कर रही थी तो कभी दूसरे कोने की तरफ। वो होंठ भींचे मुझे देखने लगा, फिर छलांग लगाकर हमारी छत पर आ गया और मेरे इंतहाई करीब आकर खड़ा हो गया। कहाँ है बताओ?
میں تو گھبرا ہی گئی، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں پر آئے کیسے؟ اس کے اور میرے چھت کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں کیسے آیا اس بات کو تم چھوڑو، اور جلدی سے تم نیچے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے تو اب اچانک سے اس سے ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی ہے جو ابھی مجھے دبوچ لے گا، اور وہ غصے بھری نظروں سے چھت کے چاروں طرف گھورے جا رہا تھا۔ میں جیسے ہی مڑنے لگی تو اچانک سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ مجھے کسی نے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ نعمان تیزی سے میرے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی میرا ہاتھ کسی نے پکڑا۔ تم جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ میں جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازہ میں نے اندر سے اچھے طریقے سے بند کر لیا تھا۔ اب میں اپنے بیڈ پر بیٹھ کر آیت الکرسی کا ویٹ کرنے لگی تھی۔ بچپن میں مجھے دادی نے یہ بات سمجھائی تھی، جب بھی کوئی عجیب معاملہ دیکھو، کوئی پراسرار شے دیکھو، تو تم اللہ کو یاد کرنا، کلام پاک پڑھنا۔ کلام پاک انسان کی برائی سے حفاظت کرتا ہے، بری چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور تب ان کی بات مانتے ہوئے میں نے بچپن میں آیت الکرسی اور 4 کل یاد کر لیے تھے۔ جب بھی مجھے ڈر لگتا تھا تو میں اپنے اوپر دم کر لیا کرتی تھی۔ پھر گاؤں سے نکل کر ہم لوگ شہر میں آ گئے۔ یہاں پر تو آج تک کبھی کوئی پراسرار واقعہ پیش بھی نہیں آیا تھا، مگر پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ عجیب واقعات ضرور ہونے لگے تھے۔ وہ پراسرار تو نہیں تھے، مگر مجھے الجھن میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں جس چیز کی خواہش کرتی وہ چیز خود بخود مجھے کمرے میں کبھی الماری سے مل جاتی تو کبھی بیڈ پر میرے سامنے موجود ہوتی۔ مجھے مٹھائی کھانا بہت پسند تھا، اور مٹھائی میں برفی تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ میں اکثر ابو سے فرمائش کیا کرتی تھی کہ واپس آتے ہوئے برفی ضرور لے کر آئیے گا۔ بچپن سے ہی میں میٹھا بہت شوق سے کھاتی تھی۔ دادی کی دیکھا دیکھی مجھے یہ عادت پڑی تھی، اور امی میری اس عادت سے بہت چڑھتی تھی۔ مت کھایا کرو اتنا میٹھا کھانا اچھا نہیں ہوتا، مگر میں ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ ابو جب میرے لیے مٹھائی لے کر آتے تو امی اسے چھپا دیا کرتی تھی، یا پھر محلے میں کسی کو دے دیتی، اور ابو کو سختی سے منع کرتی تھی کہ آج کے بعد اگر یہ فرمائش کرے تو بھی گھر میں یہ چیز نہیں آئے گی، آپ کچھ اور لے آئیے گا۔ تب سے میں نے ابو سے فرمائش کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی امی کے کہنے کے بغیر مجھے کوئی چیز بھی لا کر نہیں دیں گے، مگر اس دن جب میں نے کمرے میں برفی کا ڈبہ دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میں سمجھی کہ ابو نے امی سے چھپا کر رکھا ہے، اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں کبھی ابو سے پیزا کی فرمائش کرتی، کبھی برگر کی، کبھی شاورما، تو کبھی مٹھائی، اور پھر جب کمرے میں آتی تو وہ چیز سامنے ہی میرے بستر پر پڑی ہوتی۔ میں بہت خوش ہوتی کہ ابو کتنے اچھے ہیں، میرا کتنا خیال کرتے ہیں۔ امی تو مجھے یہ سب چیزیں کھانے ہی نہیں دیتی، ان کے نزدیک ان چیزوں سے میری صحت خراب ہو جائے گی، مگر ابو چپکے سے میرے کمرے میں لا کر رکھ جاتے ہیں۔ اس دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، جب میرا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ چٹپٹا کھاؤں۔ ابو سے فرمائش کی تو کہنے لگے کہ ابھی تو بارش ہے، ابھی میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا، صبح تمہارے لیے لے آؤں گا۔ میری بیٹی جو چیز کہے گی صبح وہ چیز آ جائے گی۔ آج تو ابو کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ سو گئے تھے۔ میں منہ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بستر پر میرے سامنے بریانی کا ڈبہ تھا، اور یہ بریانی اس دکان کی تھی جو میں بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی تو میں نے ابو سے فرمائش کی تھی، اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے سامنے ہی وہ سو گئے تھے، وہ تو اپنے کمرے سے باہر نکلے ہی نہیں، تو پھر یہ میرے کمرے میں کون لا کر رکھ گیا؟ میری پسند کی چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بخود میرے کمرے میں جیسے جمع ہوتی جا رہی تھی۔ امی جب دیکھتی تو حیران ہوتی، یہ سب تم نے کب لیا؟ میں نے تو تمہیں یہ چیزیں نہیں دلائیں۔ اور میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی؟ جس چیز کے بارے میں مجھے خود علم نہیں تھا، میں انہیں اس کے بارے میں کیا سمجھاتی؟ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن مجھے جب یہ بات سمجھ آئی کہ یہ سب چیزیں مجھے ابو لے کر نہیں دیتے تو میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کون ہے جو میرے کمرے میں یہ سب رکھ کر جاتا ہے، میری چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو پورا کر رہا ہے؟ کون ہے وہ؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی، مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ کوئی ایسا آدمی تھا جو مجھے پسند کرنے لگا ہے اور چپکے سے یہ سب گھر میں رکھ کر جاتا ہے؟ لیکن اگر کوئی باہر سے آدمی گھر میں آتا تو مجھے صاف نظر آ جاتا۔
اگر میں نے نہیں دیکھا تو امی یا ابو تو ضرور ہی دیکھتے۔ اس دن ابو سے میں نے باتوں باتوں میں پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگے، ارے نہیں بیٹا، میرا دل تو چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی ہر فرمائش پوری کروں، مگر کیا کروں، تمہاری ماں کی بات نہیں ٹال سکتا، وہ مجھ پر غصہ کرتی ہے، اور سچ کہوں بیٹا تو یہ چیزیں تمہاری صحت کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ میٹھا کھانا، یہ فاسٹ فوڈ، یہ سب صحت کے دشمن ہیں۔ تم وہ سب چیزیں کیوں نہیں کھاتی جو تمہاری ماں تمہیں کہتی ہیں، جن سے تمہاری اسکن بھی اچھی ہوگی اور تمہاری صحت بھی۔ ابو نے مجھے لالچ دینا چاہا، مگر میں تو کچھ اور ہی سوچے جا رہی تھی۔ 1 سال پہلے ہی نعمان اس گھر میں آ کر رہنے لگا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ والا گھر میرے چچا کا تھا، جن کی فیملی باہر کے ملک میں شفٹ ہو چکی تھی۔ یہ گھر انہوں نے ابو سے کہہ کر کرائے پر دے دیا تھا۔ 1 سال پہلے جب نعمان یہاں پر رہنے کے لیے آیا تو امی ابو کو اس سے بہت سارے تحفظات تھے۔ امی کہتی تھیں کہ اللہ ہی جانے وہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، کس طبیعت کا ہے۔ ہمارے گھر میں جوان بچی ہے، ہمیں اس کو کرائے پر گھر نہیں دینا چاہیے جب تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ محلے میں اور بھی تو بہت ساری بچیاں ہیں، اگر کل کو کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو۔ ابو کہتے فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابو نے گھر کے درمیانی والا دروازہ بند کر دیا تھا اور اپنی طرف سے اس پر تالا لگا دیا تھا۔ یہ دروازہ چچا نے جانے سے پہلے رکھا تھا تاکہ ہم لوگ آسانی سے ایک دوسرے کے گھر میں آتے جاتے رہا کریں، اور اب چونکہ ابو نے یہ گھر کرائے پر دے دیا تھا، اسی لیے دروازے پر بھی مستقل طور پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ نعمان یہاں پر کم ہی آتا تھا۔ بہت ضروری بات کرنی ہوتی یا جب کرایہ دینا ہوتا تو وہ ابو سے ہی ڈائریکٹ بات کیا کرتا تھا۔ گھر میں وہ کبھی کبھی کم ہی آتا تھا، اور چند ہی دنوں میں اس نے محلے والوں پر اپنی شرافت کی دھاک بٹھا لی تھی۔ سبھی لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا نیک بچہ ہے، بڑا شریف اور اچھا۔ وہ بھی محلے کے ہر آدمی کی خبر رکھتا تھا۔ کچھ دنوں سے محلے کی کچھ لڑکیوں کو کچھ غنڈے تنگ کر رہے تھے، جن کا تعلق دوسرے علاقے سے تھا۔ وہ لوگ اتنی بار جیل کاٹ کر آ چکے تھے کہ شریف لوگ تو ان کے منہ لگنے سے بھی ڈرتے تھے۔ لوگوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بٹھا لیا تھا، مگر کوئی انہیں روک نہیں پایا تھا۔ تبھی ایک دن جب اس لڑکے نے میرا راستہ روکا اور مجھ پر جملے کسنے شروع کیے تو تب مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ توڑ دوں۔ تبھی وہاں پر نعمان آ گیا۔ اس نے ان لڑکوں کی اتنی پٹائی کی کہ ان لڑکوں کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ محلے کا کوئی آدمی بھی ان کے درمیان نہیں آیا تھا، نہ کسی نے ان لڑکوں کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ نعمان انہیں مارتے ہوئے ان کے گھر تک چھوڑ کر آیا اور کہنے لگا، آج کے بعد اگر تم لوگ اس محلے میں نظر آئے کسی شریف لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج تو میں نے چھوڑ دیا، اگلی بار نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے باپ کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے آ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکے اس محلے میں نہیں آتے تھے، اور نعمان وہ اس محلے میں ہیرو کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ سبھی لوگ اس سے بہت متاثر تھے، سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ محلے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری عزتوں کا رکھوالا ہے، جب بھی کوئی غلط بات ہوتی دیکھتا ہے سب سے پہلے یہی میدان میں آتا ہے اور اس برائی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک بار ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے۔ آدھی رات کو شور کی وجہ سے ہم سبھی ہڑبڑا کر اٹھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو امی ابو بھی جاگ رہے تھے۔ کیا ہوا امی، یہ شور کی آوازیں کیسی ہیں؟ امی کہنے لگی، پتہ نہیں بیٹا، یہ ساری آوازیں باہر سے آ رہی ہیں، اللہ ہی جانے کیا ہو رہا ہے۔ جب میں اور امی باہر آئے تو دیکھا کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں جہاں ریٹائرڈ کرنل صاحب رہتے تھے، ان کے گھر میں نعمان موجود تھا اور وہ کچھ لوگوں کی پٹائی کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو نے وہاں جا کر پوچھا، نعمان تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور یہ کون ہے؟ ابو، یہ لوگ چور ہیں، یہاں پر چوری کرنے کے ارادے سے آئے تھے اور کرنل صاحب کے گھر کی عزت بھی خراب کرنا چاہتے تھے۔ بس اتفاق سے میں اپنی چھت پر اس وقت چہل قدمی کر رہا تھا، اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا، تبھی میری نظر ان پر پڑی اور میں یہاں پر آ گیا ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کرنل صاحب بھی کہنے لگے، اگر یہ بیٹا نہ ہوتا تو شاید میں آج کے بعد کبھی کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر پاتا۔ پولیس بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک عادی مجرم تھا جسے کرنل صاحب نے ایک بار ثبوت کے ساتھ پکڑوایا تھا۔ تب سے اس نے کرنل صاحب کے ساتھ خار باندھ لی تھی اور ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ یہ اور اس طرح کے کئی اور واقعات تھے جن کے بعد نعمان ہر ایک کے لیے ہر دل عزیز ہو گیا تھا،
اور مجھے وہ نہ جانے کیوں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بلا وجہ ہر ایک کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ ابھی جیسے میں چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی تو وہ مجھے گھور کر کہتا کہ تم نیچے جاؤ۔ وہ مجھے مغرب کے بعد یا رات کے اندھیرے میں چھت پر برداشت ہی نہیں کرتا تھا، تو مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ کیوں ہر ایک کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ ایک دن میں نے امی کو محلے کی عورتوں سے بات کرتے سنا۔ امی کہہ رہی تھی، جو لڑکی بھی نعمان کے ساتھ شادی کر کے آئے گی، میں سمجھتی ہوں وہ لڑکی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی۔ ایسا بہادر اور دلیر لڑکا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ تب میں یہ سوچ کر ہنس پڑی کہ وہ اتنا کھڑوس ہے۔ آج کل کی لڑکیاں اتنے غصیلے اور اتنے کھڑوس لوگوں کو کہاں پسند کرتی ہیں؟ انہیں تو میٹھا بولنے والے نرم مزاج لوگ اچھے لگتے ہیں۔ عصر کے وقت میں ایک بار پھر سے چھت پر آ گئی تھی۔ نعمان کے آنے سے پہلے میرا یہی معمول تھا کہ میں شام کے بعد اپنی کتاب لے کر چھت پر آ جاتی، ٹہلتے ہوئے کتاب پڑھتی یا پھر واک کرنے کے لیے چھت پر آتی، کیونکہ ہمارا صحن چھوٹا سا تھا اور صحن کے مقابلے میں چھت کافی بڑی تھی۔ تبھی مجھے دوبارہ وہ آواز سنائی دی، تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنی ضدی ہو تم، کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ شام کے بعد چھت پر مت آیا کرو، کون سی زبان سمجھتی ہو تم؟ وہ غصے سے مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ اب میرا بھی پارا چڑھ گیا۔ تم نا میرے باپ بننے کی کوشش مت کیا کرو، تمہارا اس سے کیا لینا دینا کہ میں کب چھت پر آتی ہوں اور کب نہیں؟ اور وہ غصیلے انداز میں مجھے گھورنے لگا تھا۔ میں جلد ہی تمہیں بتاؤں گا کہ میرا اس بات سے کیا لینا دینا ہے۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا، کچھ نہیں، بس ایک بار میری شادی ہو جانے دو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں زور سے ہنس پڑی تھی۔ تمہارے جیسے کھڑوس اور غصیلے انسان کے ساتھ کوئی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ اس نے مجھے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا۔ اچھا، یہ تمہارا ذاتی خیال ہے، میں تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ تمہیں پتہ ہے لڑکیاں تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے مری جاتی ہیں۔ میں غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ میں سو گئی تھی جب امی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ارے اٹھ جاؤ لڑکی، تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ امی کی آواز پر میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا مطلب؟ کون لوگ اور مجھے دیکھنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو میں گہری نیند سے جاگی تھی، اوپر سے امی کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کہنے لگی، ارے بے وقوف، تمہارے نصیب جاگے ہیں، قسمت کھل گئی ہے تمہاری۔ ایسے لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں جو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ امی ابھی سونے دیں مجھے۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر امی نے میرے اوپر سے چادر کھینچ کر اتار دی۔ جتنا کہا ہے نا اتنا کرو، جلدی سے تیار ہو کر آؤ اور ایسے منہ اٹھا کر مت آنا۔ ذرا اچھے سے کپڑے پہنو اور اپنے اس منہ پر کچھ لگا لینا، آنکھوں میں کاجل بھی لگا لو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ تمہیں پسند کر کے ہی جائیں۔ امی کے نزدیک سنگھار بس یہی تھا کہ منہ پر کوئی کریم لگا لی، آنکھوں میں کاجل اور لپسٹک۔ اس سے زیادہ سنگھار کے بارے میں نہ وہ جانتی تھیں اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتی تھیں۔ میں نے نظر نہ آنے والا میک اپ کیا، ہلکے سے رنگ کے کپڑے پہنے، بالوں کی سیدھی سادھی سی چٹیاں بنا کر میں باہر آ گئی تھی۔ امی مجھے دیکھتے ہی نہال ہو گئی۔ میری بیٹی تو شہزادی لگ رہی ہے، وہ لوگ دیکھیں گے تو تمہیں فوراً پسند کر لیں گے۔ جب میں باہر کمرے میں آئی تو ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی، دو چھوٹی عمر کی خواتین تھیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ ان کے سامنے نعمان بیٹھا ابو سے باتیں کر رہا تھا۔ نعمان کو دیکھ کر تو میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کا یہاں پر آنا ضروری تھا جب مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آنے والے تھے؟ اب یہ تو میری برائیاں کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا بس چلے تو یہ لوگ رشتہ کرنے سے پہلے ہی توڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ بڑی اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ بہت پیاری بیٹی ہو تم، ماشاءاللہ سے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا کرتی ہو؟ میں دھیمے انداز میں انہیں ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جبکہ نعمان مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ ابو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے کیونکہ ان کا کوئی دوست ان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ امی بھی کچن میں آ گئیں۔ نعمان کہنے لگا، تمہیں دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم وہی لڑکی ہو جو روزانہ جنگلی بلیوں کی طرح مجھ سے لڑتی ہو۔ اس کی بات پر سبھی خواتین ہنسنے لگی تھیں، جبکہ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں اسے غصے سے گھورتی جا رہی تھی۔ یہ میرے ہونے والے سسرال کے سامنے کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ان کو میرا کیسا امیج بنا رہا ہے؟ وہ مجھے تنگ کیے جا رہا تھا۔
ہمیشہ ہی تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، لیکن یہ کوئی موقع نہیں تھا جب وہ مجھے تنگ کرتا۔ میں نے شکر کیا کہ امی دوبارہ واپس آئیں اور تب اس کی چلتی زبان بند ہوئی تھی، مگر مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے جاتے ہی میں امی کو اس کی شکایت لگاؤں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ جاتے وقت ان خواتین نے نہ صرف میرے ہاتھ میں شگن کے پیسے رکھے بلکہ مجھے ایک انگوٹھی بھی پہنا دی۔ امی نہ کرتی رہ گئیں۔ امی نے کہا، یہ سب اتنی جلدی مناسب نہیں ہے، ہمیں کوئی سوچنے کا وقت تو دیں آپ لوگ، آپ نے تو پہلے ہی انگوٹھی پہنا دی۔ وہ عورت کہنے لگی، ارے یہ تو میں نے اپنی بیٹی کو پہنائی ہے، مجھے بہت پسند آئی ہے، اسی لیے میں نے اسے یہ تحفہ دیا ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ رسم کرنے کے لیے تو ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئیں گے اور اتنی شاندار رسم کریں گے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہ لوگ تمہیں پسند کر کے گئے ہیں، بہت خوش قسمت ہے تو جو اتنے اچھے اور قدر کرنے والے لوگ ملیں گے۔ امی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ دوبارہ یہاں پر آئیں گے، میں نے امی کو بتایا۔ امی کہنے لگی، کیوں؟ ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں؟ ارے امی، آپ نے دیکھا نہیں آپ کا وہ لاڈلا کیسے ان کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ ہی یہاں سے باہر گیا، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کچن میں گئیں تو ان کے سامنے میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو میرے خلاف ورغلا دے گا۔ امی زور سے ہنس پڑی تھی۔ ارے بیٹا، تم سچ میں بہت بھولی ہو، بہت بے وقوف ہو تم۔ ارے وہ نعمان کے گھر والے ہی تو ہیں، اس کی دادی، اس کی ماں اور بہنیں تھیں، وہی تو انہیں یہاں پر لے کر آیا ہے، انہیں دکھانے کے لیے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ امی وہ کھڑوس، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ امی کو غصہ آ گیا تھا۔ دوبارہ ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، اتنا اچھا لڑکا، قسمت والوں کو ملتے ہیں ایسے رشتے۔ لیکن میں کسی بھی طرح سے اس بات پر تیار نہیں ہو رہی تھی۔ امی ابو نے نہ صرف میرا نعمان کے ساتھ رشتہ طے کر دیا بلکہ 2 مہینے کے بعد شادی بھی طے کر دی تھی۔ ابو کہنے لگے، وہ لڑکا دیکھا بالا ہے، کیا ہوا کہ وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں ان کی ایک بہت شاندار حویلی ہے، ہم سب کچھ دیکھ کر آئے ہیں، ان کی زمینیں، کھیت، سب کچھ، وہ لڑکا تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مگر ابو، مگر وگر کچھ نہیں بیٹا، جو ہم نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، اب تم اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کرو گی۔ اور میں خاموشی سے ان کی بات پر سر جھکا گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں ڈولی میں بیٹھ کر اس کی گاڑی میں بٹھائی گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی تھیں، میں سو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوبصورت کمرے میں تھی، جسے بہت ہی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں حیران ہی تو رہ گئی، اتنا قیمتی ساز و سامان، اتنا بڑا گھر، میں ہر چیز کو پاگلوں کی طرح، ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ جبھی نعمان کمرے میں آیا تھا، آج وہ ہمیشہ والے نعمان سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں، وہ تو مجھے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا رہی تھی۔ آج تو میں واقعی خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی جسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا تھا۔ اگلے دن جب میں نے وہ پورا گھر دیکھا تو میں حیران تھی۔ میں کہنے لگی، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، بالکل کسی محل کی طرح، اور یہ آس پاس کی جگہ، یہ بھی کتنی خوبصورت ہے، میں آپ کا گاؤں دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب میں نعمان کے ساتھ اس گھر سے نکل کر باہر آئی تو دور دور تک جنگل ہی جنگل تھا، ہرے بھرے درخت، پودے تھے اور جھیلیں تھیں۔ کتنی ہی دیر تک میں اس کے ساتھ ان سبھی جگہوں پر گھومتی رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں پر بس آپ کے گھر کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں ہے، آپ لوگ یہاں پر اکیلے رہتے ہیں کیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں بس یہی سمجھو، ہم یہاں پر اکیلے ہی رہتے ہیں، میں تمہیں بھی وہاں پر لے کر چلوں گا، فی الحال اس گھر کو تو تم انجوائے کرو، کل جب میں تمہیں امی اور ابو سے ملوانے لے کر جاؤں گا تو تم وہ گھر بھی دیکھ لینا، اور ہاں اس گھر کے بارے میں ان سے ذکر مت کرنا۔ کیوں؟ اس گھر میں ایسا کیا ہے؟ یہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امی کو سب کچھ بتاؤں۔ اس کی بات پر میں چونک گئی تھی۔ بس ہر بات کے پیچھے مت پڑا کرو، جو کہہ دیا ہے اتنا کرو۔ وہ ایک بار پھر سے وہی کھڑوس نعمان نظر آنے لگا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں خاموش ہو گئی۔ امی نے مجھے خوش دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ یقیناً انہوں نے میرے لیے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں ایک بار گاؤں والی حویلی میں بھی گئی تھی، وہ ماحول بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میں نے نعمان سے کہا کہ میں یہیں پر رہنا چاہتی ہوں۔
لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بس جہاں پر میں رہوں گا تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا، جہاں جاؤں گا تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ کچھ دن کے بعد نعمان کو ضروری کام سے کہیں جانا تھا۔ جاتے وقت وہ مجھے بار بار کہنے لگے کہ تم اس گھر سے نکل کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، آپ کے بغیر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کی دادی اور ماں بھی حویلی میں گئی ہوئی تھی۔ اس گھر میں میرے اور نوکروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جاتے وقت وہ مجھے بار بار ایک ہی بات کیوں کہے جا رہا ہے؟ آخر کیا ہے اس گھر سے باہر؟ میرے دماغ میں یہی بات اب گھومے جا رہی تھی۔ میری یہ بہت بری عادت تھی۔ میں ہمیشہ سے متجسس طبیعت کی مالک واقع ہوئی تھی۔ جس چیز سے مجھے خاص طور پر منع کر دیا جاتا تھا وہ کام تو میں لازمی کرتی تھی، اور میں سمجھتی تھی کہ یقیناً اس کام میں کوئی فائدہ تو ہے، تبھی مجھے روکا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو نعمان مجھ سے چھپا رہا ہے، اور میں اس کی یہ بات تو کم از کم نہیں مانوں گی۔ اگر میں اس گھر سے باہر نہیں نکلی تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ باہر ایسی کون سی چیز ہے جو نعمان مجھ سے چھپا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہو، اور یہیں کہیں پاس ہی ایک اور گھر بھی ہو جہاں اس کی دوسری بیوی رہتی ہو، یا پھر وہ کوئی غلط کام کرتا ہو اور وہ یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چلے۔ ایسے کتنے ہی فضول سوال مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ میں گھر سے باہر نکلنے لگی تو ملازم نے مجھے روک دیا۔ بی بی جی، صاحب منع کر کے گئے ہیں، اس لیے آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں ضبط کر کے رہ گئی۔ رات کو جب وہ چوکیدار تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو میں جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ میں موقع کی طاق میں تھی۔ اب میں ناک کی سیدھ میں چلنے لگی تھی۔ باہر آ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک تو وہاں موسم بہت خراب تھا، سردی بہت زیادہ تھی، دوسرا اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی آدھی رات کو گھر سے باہر نکلنے کی؟ میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ اگر نعمان نے مجھ سے پوچھا تو میں انہیں کیا جواب دوں گی کہ میں کیوں باہر آئی تھی؟ میں واپس حویلی میں چلی جاتی ہوں، یہاں تو ویسے بھی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہی سوچ کر میں نے واپس قدم بڑھائے، مگر یہ کیا؟ ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ حویلی کا نام و نشان کہیں دور دور تک بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک وہاں پر گھومتی رہی، بھٹکتی رہی۔ جہاں دیکھتی تھی صرف جنگل اور صحرا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں وہیں ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری حویلی کہاں غائب ہو گئی؟ میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے میں نڈھال ہو گئی۔ پھر میں اٹھ کر چلنے لگی تھی۔ چلتے چلتے مجھے نہ جانے کتنی دیر گزر چکی تھی، مگر ابھی تک میری حویلی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور مجھے میرے گھر سے دور کر دیا ہے۔ اب میں نعمان سے کیسے مل سکوں گی؟ اس جنگل سے کیسے باہر نکلوں گی؟ مجھے تو راستہ ہی نہیں پتا تھا۔ میں اپنے گھر بھی کیسے جا سکتی ہوں؟ اپنے ماں باپ سے کیسے ملوں گی؟ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں بھٹک چکی ہوں اور اب میں کبھی واپس اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتی۔ چلتے چلتے میں تھوڑا سا دور نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جھونپڑی تھی۔ میں جھونپڑی کے اندر آ گئی۔ وہاں جھونپڑی میں ایک بڑھیا تھی جو آگ جلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس بڑھیا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بڑھیا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر حیران پریشان رہ گئی۔ ارے لڑکی، کون ہو تم؟ اور یہاں پر اتنی رات کو کیسے آئیں؟ میں نے روتے ہوئے اس بڑھیا کو ساری بات بتا دی۔ پتہ نہیں ماں جی، میں تو اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، میرا گھر ہی گم ہو گیا۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا یہ تم نے کیا غلطی کی؟ تم اپنے گھر سے باہر کیوں نکلی، وہ بھی اتنی رات کو؟ یہ تم نے بہت غلط کیا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا اگر تمہارا شوہر گھر آ گیا اور اس نے تمہیں گھر سے باہر دیکھا تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں؟ وہ غلط بھی سوچ سکتا ہے، تم پر کوئی الزام تراشی بھی کر سکتا ہے۔ تب تم کیا کرو گی؟ دیکھنے میں تو تم بہت سمجھدار لگتی ہو، تم سے ایسی بے وقوفی کی بیٹا مجھے امید نہیں تھی۔ وہ بالکل نعمان کے انداز میں مجھے ڈانٹے جا رہی تھی اور میں رونے لگی۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ بے وقوفی تو مجھ سے ہو گئی، میں پچھتا رہی ہوں، لیکن پلیز میری مدد کریں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میرا گھر میری آنکھوں کے سامنے سے غائب کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی میں دروازے سے باہر نکلی، پھر واپس جانے کے لیے مڑی تو وہاں پر گھر تھا ہی نہیں۔ عورت کہنے لگی، بیٹا تم یہیں پر بیٹھی رہو، میں کچھ سوچتی ہوں، انتظام کرتی ہوں تمہیں تمہارے گھر پہنچانے کا۔
تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہاں پر میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ آدمی لمبا سا چوغا پہنے ہوئے تھا، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ وہ آ کر کہنے لگا، مائی، اس جھونپڑی میں کیا کوئی انسان آیا ہے؟ مجھے انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ مائی بری طرح گھبرا گئی، کہنے لگی، بیٹا یہ چادر لے کر تم چھپ جاؤ۔ مگر یہ کون ہے؟ مائی کہنے لگی، باتوں میں وقت برباد مت کرو، اب مزید کوئی غلطی مت کرنا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ یہ چادر اوڑھ کر تم یہاں پر چھپ کر بیٹھ جاؤ، بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم یہاں پر ہو، نہ تمہاری آواز نکلے نہ تمہاری موجودگی کا احساس ہو، سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے اماں جی۔ میں وہ چادر لے کر کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی منمانی کرنے کی بہت ساری سزا بھگت چکی تھی، اپنے گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اب میں مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بڑے جب کبھی کسی بات سے منع کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تبھی وہ آدمی جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ مائی، مجھے انسان کی خوشبو آ رہی تھی، یہاں پر کوئی انسان آیا تھا؟ ارے نہیں بیٹا، یہاں پر کسی انسان کا کیا کام، میں ہی ہوں یہاں پر، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ مگر وہ آدمی اصرار کرتا رہا، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ واقعی میں یہاں پر کوئی انسان ہے جسے تم نے مجھ سے چھپا کر رکھا ہے تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا، میں تمہاری جھونپڑی کی تلاشی لوں گا۔ مگر وہ مائی بار بار انکار کرتی رہی۔ ارے بیٹا، کیوں مجھ غریب بڑھیا کو تنگ کر رہے ہو؟ اگر سردار کو پتہ چلا کہ تم نے مجھے ستایا ہے تو سردار تمہیں بہت زیادہ سزا دے گا، جانتے تو ہو تم سردار کے غصے کو۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، نہیں مائی، مجھے تلاشی تو لینی ہی ہے۔ اس وقت مجھے ایک انسان کی بہت طلب محسوس ہو رہی ہے، بس ایک بار اپنی بھوک پیاس مٹا لوں، اس کے بعد میں ان ساری چیزوں سے توبہ کر لوں گا، یہ کام میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ مگر آج میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا، یہ خوشبو، یہ مجھے پاگل کر رہی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح جھونپڑی کی تلاشی لینے لگا، اور جس جگہ میں چھپی ہوئی تھی ابھی اس طرف وہ آنے ہی لگا تھا کہ وہ عورت بری طرح چلانے لگی، ہائے بیٹا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر رہی ہوں، بیٹا مجھے کسی حکیم کے پاس لے کر چلو۔ وہ آدمی اس طرف آنا چھوڑ کر بڑھیا کی طرف چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ماں، تم ابھی تو ٹھیک تھی، اچانک سے کیا ہو گیا؟ تبھی مجھے ایک زور کی چھینک آئی، میری آواز سن کر وہ بولا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی نا مائی، یہاں پر کوئی انسان ہے نا؟ اب وہ جو کوئی بھی ہے مجھ سے نہیں بچ سکے گا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آیا تو اچانک سے وہاں پر نعمان کی آواز سنائی دینے لگی تھی، خبردار، اگر تم نے میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو اس کے قریب بھی گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ عورت میری بھوک ہے، میں اسے کھائے بغیر نہیں رہوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور میں ان دونوں کو حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، ہکا بکا، ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا شوہر اور یہ آدمی کون ہے؟ یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ نعمان کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ تم اس عورت کو لے کر جا سکتے ہو؟ وہ آدمی نعمان سے کہنے لگا، تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں اس جگہ کا جن ہوں، میں کسی بھی انسان کو یہاں آنے اور یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نعمان ہنسا اور بولا، تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے روک سکتے ہو؟ میں تمہارا سردار ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم فوراً یہاں سے جاؤ اور میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دو۔ نہیں، میں تمہیں نہیں مانتا، تم میرے سردار نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی بات پر وہ آدمی غصے سے نعمان کی طرف بڑھنے لگا، اس کے بڑھنے کے ساتھ ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے ناخن لمبے ہو گئے اور اس کا منہ کھلنے لگا، وہ ایک بھیانک صورت میں بدل گیا تھا۔ نعمان نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس آدمی کے سینے پر رکھ دیا۔ اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی، وہ تیزی سے پیچھے کی طرف گر گیا۔ نعمان نے دوبارہ کہا، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو تمہیں اس کی بہت بری سزا ملے گی۔ وہ آدمی کانپنے لگا، نہیں سردار، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ تم نے اس عورت کی خوشبو کیوں سونگھی تھی؟ نعمان اس آدمی سے پوچھنے لگا۔ سردار مجھے نہیں پتا تھا، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، میں خود کو روک نہیں پایا۔ اس آدمی کی بات پر نعمان نے اسے ایک زور کا تھپڑ مارا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
یہ آدمی کون ہے؟ اس کے ناخن کیسے بڑھ گئے؟ اس کا حلیہ کیسے بدل گیا؟ اور یہ نعمان کو سردار کیوں کہہ رہا ہے؟ نعمان تیزی سے میری طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں کانپنے لگی اور میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نعمان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، چلو گھر واپس۔ اس نے مجھے اٹھایا اور واپس میری حویلی کی طرف جانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں پر میری حویلی کہاں ہے؟ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنسا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر جب میں نے آنکھیں کھولیں تو ہم حویلی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ہوا؟ جب میں حویلی سے باہر نکلی تو مجھے حویلی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں اتنا بھٹکی، اتنا پھری، لیکن مجھے حویلی کا نام و نشان نہیں ملا۔ اور اب جب تم میرے ساتھ ہو تو میں حویلی کے دروازے پر ہوں۔ کیسے ہوا یہ سب؟ نعمان نے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، ابھی اندر چلو۔ نعمان مجھے اندر لے گیا اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے مجھے پانی دیا۔ جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں نے اس سے کہا، تم کون ہو نعمان؟ یہ سب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سب حقیقت بتا دوں۔ میں ایک جن ہوں۔ اس کی بات پر میں حیران اور خوفزدہ رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں واقعی ایک جن ہوں۔ اس کی بات پر میں ڈر گئی۔ میں بستر سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نعمان نے کہا، یہ سچ ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ لمبا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں ڈر گئی اور ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا۔ میں اب بھی اسی حویلی میں تھی۔ نعمان میرے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں شدید خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور پوچھا، کہاں ہوں میں؟ تم اپنے گھر میں ہو۔ تم نے رات کو عجیب چیزیں دیکھی تھیں، اسی لیے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، کچھ بھی نہیں دیکھا تھا تم نے صرف خواب دیکھا تھا۔ نعمان نے کہا اور میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، کیونکہ مجھے خود بھی یہی لگتا تھا کہ جیسے میں ایک بھیانک خواب سے جاگی ہوں۔ میں اس خواب کے بارے میں ابھی سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ سب سچ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب نعمان نے مجھے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے سامنے ہی بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے دوبارہ وہی ڈراؤنے خواب نظر آنے لگے۔ میں نے نعمان کو بتایا تو اس نے کہا، یہ صرف خواب ہیں اور کچھ نہیں۔ نہیں نعمان، یہ خواب نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تھا، وہ جن تھا، تم بھی جن ہو۔ میں نے غصے سے کہا اور وہ حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے رات کو وہ سب کچھ دیکھا تھا۔ تم نے اس دن اس آدمی کو مارا، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں غصے سے اس سے پوچھنے لگی، کیوں شادی کی تم نے مجھ سے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ خاموش رہا اور پھر مجھے بتانے لگا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں، بس پہلے تم پرسکون ہو جاؤ۔ اس نے مجھے بٹھایا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن ہے اور وہ اس دنیا کا نہیں ہے۔ وہ ہمارے محلے میں رہ رہا تھا۔ ہمارے محلے میں کچھ جنات آباد ہو گئے تھے جو انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ ان کو ڈراتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہے تھے۔ اسی لیے نعمان وہاں پر آ کر رہنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں ایک بار دیکھا تو تمہیں دیکھ کر میں تمہاری طرف مائل ہو گیا تھا۔ تمہاری معصومیت اور خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، میں یقین نہیں کر پا رہی کہ تم ایک جن ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن اور انسانوں کی شادی، کیا میں تمہارے ساتھ کبھی خوش رہ پاؤں گی؟ اگر تم نے مجھے بعد میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو کیا ہوگا؟ وہ میرا سوال سن کر مسکرایا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہنے لگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور میں نے اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو میں بہت پہلے یہ کام کر چکا ہوتا۔ اس کی آواز میں ایسی یقین دہانی تھی کہ مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ دیکھو، یہ حقیقت صرف تم جانتی ہو کہ میں ایک جن ہوں۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو کبھی یہ نہیں پتہ چلنے دیا، اور نہ ہی کبھی بتاؤں گا۔ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملوانے لے جاؤں گا جب تم کہو گی،
میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس لے جاؤں گا۔ میں یہاں ایک بہت اہم مقصد کے لیے آیا تھا۔ اس نے مزید بتایا، میری قوم میں ایک مسئلہ چل رہا تھا۔ کچھ جنات انسانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے اور مجھے ان کو روکنے کے لیے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو بہت نیک اور معصوم ہو، جو کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، جس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری معصومیت اور نیکی نے مجھے تمہاری طرف کھینچ لیا۔ میں نے تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کی تاکہ تمہیں لگے کہ میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہیں مجھ پر یقین ہو جائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی قوم میں وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اور اسے کسی ایسی ملکہ کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ اس کے سفر میں ساتھ دے۔ جب تم میرے ساتھ ہوگی تو ہماری اولاد بہت زیادہ طاقتور ہوگی۔ اس نے بتایا کہ وہ جنات کا سردار بنے گا، وہ ان کی حفاظت کرے گا اور ہماری قوم کو بچائے گا۔ لیکن میں کیسے یقین کروں کہ میں یہ سب کر سکتی ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے تو اپنے اندر کوئی طاقت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا، وقت کے ساتھ تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ تمہارے اندر وہ طاقت موجود ہے، بس تمہیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو کیا تم صرف ایک مقصد کے لیے میرے ساتھ ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اس نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہیں خوش کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب صرف اس لیے نہیں کیا کہ تم میری ملکہ بن جاؤ۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ لیکن تم تو ہر وقت بہت غصے میں رہتے تھے، بہت کھڑوس لگتے تھے مجھے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایک جن ہو اور تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں نے اس سے ہنستے ہوئے کہا، تم تو مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جاتے تھے۔ وہ میرا غصہ نہیں تھا، وہ میرا ڈر تھا۔ اس نے بتایا، میں ڈرتا تھا کہ اگر تم کسی اور کے ساتھ ہو گئی تو میں تمہیں کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بار تمہارے ارد گرد ان جنات کو بھی دیکھا تھا جو تمہارے محلے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو میں ڈرتا تھا کہ اگر تم مغرب کے بعد یا رات کے اندھیرے میں چھت پر جاؤ گی تو وہ کالے سائے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے میں تمہیں ڈانٹتا تھا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی اور مجھے کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی یا کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے۔ میں خوش بھی تھی اور ساتھ ساتھ ڈر بھی رہی تھی۔ پتہ نہیں اگر دوبارہ کبھی کسی جن نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو کیا ہوگا۔ نعمان نے مجھے یقین دلایا کہ تمہیں اب کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم بس میری بات مانو۔ جہاں جانے سے میں تمہیں روکوں گا وہاں جانے سے تم رک جاؤ۔ تم خود ہی دیکھ لو گی۔ تم یہیں گھر میں رہو اور اپنے اندر موجود اس طاقت کو پہچانو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں کیسے اس کے مشن میں اس کا ساتھ دے سکتی ہوں؟ میرے اندر وہ کون سی طاقت ہے جس کا اسے فائدہ ہوگا؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا، تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس آرام کرو۔ وہ ہنسا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ تم میری ملکہ ہو اور تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہم دونوں کبھی واپس اپنی دنیا میں جائیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہاں ہم دونوں واپس جائیں گے۔ اس بار تم انسانوں کے درمیان رہو گی لیکن جنوں کی ملکہ بن کر۔ میں نے کہا، جنوں کی ملکہ؟ وہ کیسے؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا، وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں اب اور کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ نعمان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ میں اب جنوں کی ملکہ ہوں۔ میرے اپنے 3 بچے ہیں جو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے شوہر نے وہ وعدہ نبھایا جو اس نے مجھ سے کیا تھا کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ مجھے ایک ایسی دنیا میں لے آیا جہاں میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک خوبصورت اور محبت بھرے خاندان میں بدل لیا ہے۔ میں 10 سال سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے اپنے تمام وعدے نبھائے ہیں۔ میں آج بھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جاتی ہوں، اور آج بھی یہ حقیقت ہم نے سب لوگوں سے چھپائی ہے کہ میں جنات کی دنیا میں رہ رہی ہوں اور میرا شوہر بھی ایک جن ہے۔ میرے ماں باپ مجھے خوش دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ امی بہت خوش ہیں کہ ان کی بیٹی بہت خوش قسمت ہے، اور جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہی رشتہ انہیں ملا۔ یہ بات سچ بھی ہے، مجھے بھی اپنی قسمت پر بہت زیادہ رشک آتا ہے۔ جس دن امی ابو نے مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے اس دن میں انسانی دنیا میں موجود اس حویلی میں چلی جاتی ہوں۔
پھر ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار کر میں دوبارہ سے اپنی جنات کی دنیا میں واپس آ جاتی ہوں۔ بلا شبہ میری زندگی میرے لیے اللہ کا دیا ایک انمول تحفہ ہے۔ اپنی زندگی کی قدر مجھے اس دن ہوئی جب میں نعمان کی زندگی میں ان کی بیوی بن کر آئی۔